चलते हैं नाते रसूल मकबूल की तरफ और रमीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमीज़ खान। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, महामाल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा से घर एड़ी रगड़े कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है, अरे दम तुम्हें क्या बताऊं, वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो सोने से कंकर चांदी से जी लगाने को जी चाहता है। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि एक तो हमने ज़कात के बारे में बताया कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें ज़कात देनी किसको है, और अगर हमने जो है ऐसे वैसे लोगों को दे दी तो हमें नहीं पता कि वो मुस्तहिक है या नहीं है, और तो क्या दोबारा अदा करनी पड़ेगी ज़कात? जी ज़कात का हुक्म यह है कि मालूमात करने के बाद ज़कात अदा करनी चाहिए। जो मुस्तहिक हो उसी को देनी चाहिए। अगर आपने ऐसे शख्स को दी जो मुस्तहिक नहीं है तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मदारिस के ऊपर क्या आपको मदारिस पे ज़कात लगती है। उसकी वजह यह है कि मदारिस में जो कि यतीम बच्चे होते हैं और उनका तालीमी सिलसिला होता है, उनकी तालीमी तमाम तर जिम्मेदारियाँ मदरसे वालों के ज़िम्मे होती हैं। और मदारिस वाले चूँकि अपने तलबा से और पढ़ने वाले स्टूडेंट से फ़ीस नहीं लेते और फ़ी सबीलिल्लाह उनकी तालीम, उनकी रिहाइश, उनके हर इंतज़ामात को पूरा करते हैं, तो ये मदारिस वाले क्योंकि मुस्तहिक होते हैं उन पढ़ने वाले तलबा उनको दे सकते हैं। मैंने अगर दी है तो जी इसमें आपने एक सवाल किया था इनसे कि ये जो मांगने वाला तबका है, देखें मांगने वाले तबके में मैं ये समझता हूँ कि फ़ैशन बन चुका है और इस फैशन को हमें रोकना चाहिए। इनको नहीं देनी चाहिए बिल्कुल। उसको न देने की वजह उनकी न देने की वजह यह है कि मैंने कई सोशल मीडिया पे भी ऐसे क्लिप देखे जहाँ पे अच्छा खासा मजदूर एकदम से बिल्कुल ठीक हो उठ के भागने लग जाता है और अच्छा खासा बीमार रेडी पे चलते चलते पुलिस के एक्शन के बाद रिएक्शन जब आता है तो ये भाग रहा होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से
یہ اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مستحق لوگ ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے. بہت سارے ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ جو ذکر نہیں کر سکتے, جو کہہ نہیں سکتے, جو مانگ نہیں سکتے, لیکن مستحق ہیں. اور بالخصوص اس دور میں جہاں پہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ایک ریڑھی باندھ سفید ریڑھی کے ساتھ سفید داڑھی اور اس کے اپنے بچے اور نماز کے وقت مانگ بھی نہیں رہا اور محنت بھی کر رہے ہیں. اب ایسے شخص کو ڈھونڈ کے اس تک زکوٰۃ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا مجھے آج کل یہ بتائیے پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کرتی ہوں. تو پاکستان کے حالات ہیں کس طرح کے, مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ الحمدللہ جی ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم ایک مضبوط اور منظم مستحکم ملک میں رہتے ہیں. ہمارے پاکستان کا نظام, ہماری پاک فوج بڑے آسان انداز میں, جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے اتنے مشکل حالات میں پاکستانی عوام کو بغیر کسی پریشانی کے اپنے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے, اور بغیر کسی ٹینشن کے ہم پورے پاکستان میں باوجود حالات خراب ہونے کے, دشمن ساری نگاہیں ملک پاکستان پہ رکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اگر پاکستان میں کوئی بدامنی نہیں ہو رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا بڑا کردار ہے. اس میں حالیہ ہی کچھ دنوں میں کچھ ممالک کی آپس میں کوئی ذاتی جنگ تھی, اس ذاتی جنگ کے معاملے میں کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ اس طرف سے مارے گئے, کچھ اس طرف سے مارے گئے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے تو نہ یہ پاکستان نے شروع کروائی ہے اور نہ یہ پاکستان کا کوئی عمل دخل ہے. لیکن اگر ایران میں کوئی مارا جائے یا امریکہ میں کوئی مارا جائے, اسرائیل میں مارا جائے, ہماری طرف سے کسی کی کوئی حمایت نہیں ہے. ہمارا ایک اپنا ملک ہے, ہم اپنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اداروں سے, آپ کے سوشل اکاؤنٹ سے اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کے اندر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار تو پاکستان ہے, لیکن پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کا نظام, پاکستان کی فوج کسی عمل میں ملوث نہیں ہے. پھر میری فوج کے مجھے تو اتنا بھی پتہ چلا اور خبر ملی اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے 2 فوجی نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد ان کو جلایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا کیا قصور ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے محبت رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی آزادی کا اظہار خیال کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں, ہم اپنے پاکستان کی فوج کو نقصان پہنچائیں اور اپنے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں. قطعاً نہ ہمارا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہم تو اپنے آدمی کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کریں. میں اس بات کی طرف آ رہا تھا, ہم اپنی پاک آرمی پہ فخر بھی کرتے ہیں اور ہمیں پورا اعتماد ہے. پورا اعتماد اس لیے کہ کچھ ماہ قبل بنیانوں مخصوص بھی ہمیں نے لڑا تھا اور دن میں تارے دکھائے تھے الحمدللہ, اور حال ہی میں پڑوسی ملک نے کچھ معاملات کیے تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہمارا ریئیکشن اتنا زبردست تھا کہ الحمدللہ ملک کو ہم فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں اپنے پاکستان کو مستحکم کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں کسی اور ملک کی وجہ سے اپنے ملک کے امن کو اور اپنے ملک کی املاک کو نقصان قطعاً نہیں پہنچانا چاہیے. یہ فوج ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ دیش ہمارا ہے, یہ مٹی ہماری ہے. چین سکون سے سو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کچھ کہتے ہیں کہ ایران پر, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اگر پاک آرمی میں بات کریں تو آپ سیلاب میں دیکھیں تو آپ کی پاک آرمی کھڑی ہے, کسی اور حادثے میں دیکھیں, لائٹ سلائڈنگ میں دیکھیں, اس میں قتل و غارت کو روکنے میں آپ کی فوج کھڑی ہے. ملک کو ہر آزمائش میں آپ کی شانہ بشانہ فوج کھڑی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ اور میں یہاں پہ آپ کے توسل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ بھی ہماری فوج کا اور پاکستان کا فخر ہے کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے لیے بھی اگر کسی فوج کا انتخاب کیا گیا اسے پاک فوج پاکستان کہتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی محبت اپنی جگہ, لیکن اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یا تو پھر اس ملک کے لیے اس ملک میں رہ کے کام کر رہے ہیں یا تو پھر ملک چھوڑ دیں, یا پھر ہمیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر جس ملک سے محبت ہے اسے بالکل میں اپنے پاک فوج کے جوانوں سے اور پاک فوج کے ذمہ داروں سے
ریاست کے لوگوں سے کہوں گا کہ جس کو جس ملک سے محبت ہے آپ اپنے خرچے پہ ان کو وہاں پہ پہنچائیں تاکہ وہ اپنا اس ملک سے محبت کا اظہار خوب انداز میں کریں، ان کے ساتھ لڑیں یا جو بھی کریں، بالکل ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پہ جب بات آئے گی تو ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ پاک فوج کی وجہ سے ہمارا امن اور سکون ہے، ملک مستحکم ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت، لوگ کہتے ہیں کہ سپر پاور امریکہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو چکی ہے، پر اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا اب یہ غلط ہو اور چکی ہے. ڈنڈورا تھا نا جو امریکہ کا ہے، اور آج ہی اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو ترجمان ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ رکھا ہوا ہے، آج وہ جنگ کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں اپنے جہاز گرا دیے. اچھا آج یہ جو ہوا، ہمارے کچھ جہاز پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے الحمدللہ ہماری فوج نے ان کو بڑے آسان انداز سے نکال کے اپنی حدود میں داخل کیا اور پھر اپنے لانے میں ان کو کامیاب ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ دنیا پہ اگر راج کرے گا تو پاکستان کرے گا اور پاک فوج کرے گی انشاءاللہ. بالکل بالکل. اس ملک کے اندر جو منارٹیز بھی رہتی ہیں لیکن وہ اس ملک خدا سے وہ محبت کرتی ہیں، وہ لوگ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں شانہ بشانہ کچھ بھی ہو جائے. بلال صاحب مجھے بتائیے گا گداگری کے حوالے سے، جیسے آپ کا جو ریسرچ بھی ہے اور آپ کو بتایا کہ تقریباً 100 میں سے کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ تقریباً سارے گداگر 16% آپ نے مجھے ابھی بتایا. ہمارے ہاں جو ریشو ہے وہ 50% جو ہے وہ کراچی میں ہے، اس کے علاوہ 16% لاہور میں ہے، 7% جو ہے وہ اسلام آباد میں، باقی اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں کم ہے. اب اس کے اندر اگر ٹوٹل کا ریشو جو یہ آزاد ذرائع مختلف وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس کے اندر جو خواتین کی تعداد ہے وہ 51% ہے. خواتین جو گداگری کرتی ہیں وہ 51% ہے. بچوں کی تعداد یہ باقاعدہ ایک منظم گروہ ہے، باقاعدہ اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پر آپ اس کے پس پش دیکھتے ہیں. ملک کے اندر بعض مافیا ہے جس طرح مجھے بتائیے گا کہ کوئی قانون ایسا بنایا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں پنجاب کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے. پنجاب میں ہے ہاں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں دوسرے صوبوں کے اندر جو سزائیں وغیرہ دی جاتی ہیں وہ اسی قانون کو بنیاد بنا کر کرتا ہے. اور آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جو شخص گداگری کرتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے، اس کے لیے پاکستان میں سرے سے قانون نہیں ہے. اور جو قانون بنایا گیا وہ اس شخص کے لیے بنایا گیا ہے جو زبردستی. آپ کو سن رہے ہیں وزیر قانون صاحب، آپ جو ہے فیڈرل کی میں بات کریں پاکستان کے وزیر قانون سے کہ دیکھیں گداگری کے اوپر کوئی قانون بنائے، بالکل بنائے. یہ سزا اس شخص کو ہے جو زبردستی کسی سے گداگری کروا رہا ہے. یہ کروانے والے کے لیے 3 سال سے لے کے 10 سال تک سزا ہے، لیکن جو شخص گداگری کر رہا ہے اس کے لیے سزا نہیں ہے. دیکھیں بنیادی چیز، آپ جب کسی چیز کو دیکھیں کروانے والے کا نہیں. میں اگر گھر کے اندر ہوں نا، میں خود کسی کے پاس جا کے کسی کے ماتحت نہیں ہوں گا تو مجھے کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. سب سے بنیادی طور پر ہمیں جو لوگ گداگری کے اندر ملوث ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان کو روکنا ہے. اب اس کے روکنے کے مختلف طریقے ہیں. حکومت کو اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کو نہیں، این جی اوز بھی نہیں کر رہی ہمارے یہاں، بڑی معذرت کے ساتھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. گداگری کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض مذہبی طبقات میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں نہ کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے، نہ کوئی ہمارے ہاں انتظامیہ کی طرف سے بھی یہاں تک کہ نہیں ہوتا. گداگروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گاڑی میں اٹھایا جاتا ہے، پسے پش جا کر ان کا مافیا آتا ہے، پھر وہ باقاعدہ لے کر. اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ باقاعدہ ان کا مافیا ہے اور انہوں نے علاقے ڈیوائیڈ کیے ہوئے. گلشن اقبال والا گلستان جوہر میں نہیں مانگ سکتا، طارق روڈ والا جو ہے وہ سولجر بازار نہیں جا سکتا. اور باقاعدہ ان کے طے شدہ ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ طے ہوتا ہے، باقاعدہ ہفتہ وار ہوتے ہیں. یہ پورے نظام ہے ہمارے. انتظامیہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں انتظامیہ بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اندر آپ کی یونین کاؤنسلز ہیں، وہ بھی ان چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں کھڑی ہیں. میں آپ کو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ میں آپ کو اس کی میں خود اپنا ایک وہ بتاتا ہوں. جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل کے باہر پارکنگ لگی ہوئی ہے، وہ صدر ٹاؤن کی پرچیاں استعمال کر رہے ہیں. میں نے ٹاؤن چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو کال کی، انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ ٹاؤن کی اور ٹاؤن کی پرچیاں استعمال کر رہے ہیں. اچھا جھوٹ بھی تو بول جاتے ہیں ہمارے لوگ نہیں، اگر نہیں ہے تو یہ تو بات تو انتظامیہ کی ہے نا، بات ہم تو وہی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں. ہائی لائٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. رمضان کے بعد انداز کی ٹھیک ہے ایسی جگہوں پر جائیں گے. 27% بچے جو ہے وہ گداگری کے اندر ملوث ہیں، 27%. اور سب سے کم جو ہے وہ مرد حضرات ہیں.
لیکن چونکہ بچوں کا استعمال اس کے اندر ایک بہت زیادہ افسوسناک المیہ یہ ہے کہ بچوں کو معزول کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر اغوا ہونے والے جو بچے ہیں ان کا 90% جو ہے 90% جو بچے ہیں ان کا استعمال گداگری میں ہوتا ہے، اور انہی گداگر بچے جو ہیں ان کے ذریعے منشیات کی آمد و رفت بھی کی جاتی ہے، اور جرائم پیشہ افراد جو ہے ان سے باقاعدہ نیکی کا کام بھی کرواتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جرائم ہیں کہ جو گداگری کی چادر کے پیچھے چھپا کے رکھے ہمیں، گداگر جو ہے وہ حقیقت میں گداگری نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بہت بڑے مافیا ہے اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری ملک دشمن جو NGOs ہیں، عناصر ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمیں اس وقت کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں ہم افراد کے طور پر اگر اس کو ختم کرنا چاہیں نا ہم کر سکتے ہیں۔ میں میرے محلے کے اندر گلی کے اندر کوئی بھی گداگر مانگنے والا ہے نا میں اس کو ڈنڈا اٹھا کے بھگاتا ہوں۔ اچھا بھائی آپ مستحق ہو نا تو آپ کوئی پروف دکھاؤ نا، آپ کی گلی میں کھڑے ہو کے نعرے لگا کے اور لوگوں کے دروازے بجا کر اس طرح مانگنا یہ قطع نہیں ہے۔ اس سے سفید جی باقاعدہ دروازے بجا کر لوگ سوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ اٹھایا جاتا ہے ان کو۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایک بندہ وہ یہ کون سے علاقے میں ہو رہا ہے؟ پوری کراچی میں ہو رہا ہے، یہ علاقہ تو نہیں ہے، وہ آپ اگر کہیں ایسا ہے کہ لوگ اگر فلیٹوں میں رہتے ہیں باہر گیٹ ہے تو وہ اندر نہیں جا سکتے، یا پوش علاقوں میں اگر وہ دروازے نہیں کھٹکاتے، تو میں جہاں رہتا ہوں جمشید ٹاؤن کے علاقے میں وہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر باقاعدہ وہ دروازے کھٹکا کے جب تک اندر سے جواب نہ آئے نا تو وہ پولیس والوں کی طرح جیسے پولیس والا کسی کو گرفتار کرنے آتا ہے نا، وہ جب تک ملزم یا مجرم اندر سے نہ نکلے تو وہ دروازہ نہیں چھوڑتے، یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی والوں کو پکڑ لیتے ہیں، بعض بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ آج کل رش کا ماحول ہے، خواتین کے پرس کاٹ لیے جاتے ہیں، لوگوں کے پرس کاٹ لیے جاتے ہیں، یہ سارے واقعات اسی شہر کے اندر اسی ملک کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، یہ جو پیشہ ور گداگر لوگ ہیں ہمیں ان کو بالکل بھی اگنور کر دینا چاہیے، بالکل ان کو 1 روپیہ نہیں زکوٰۃ کیا، آپ ان کو ویسے بھی کچھ نہ دیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پیشہ ہے اور اسلام کے اندر اس کی بڑی ممانعت ہے، بالکل اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس کو یہ معاشرے کی سطح سعودی عرب میں دیکھیں کتنا منع کرتے ہیں، وہاں تو ہوا ہے۔ اچھا ویسے آپ نے سعودی عرب کی بات کی، میں ایک چیز کی تصحیح کر دوں، میں سعودی عرب کے اندر رہ کے آیا ہوں، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جا کر سعودیہ کے اندر بھیک مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈبل ڈور گاڑی کے اندر پراڈو گاڑی کے اندر سعودیوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ وہ گاڑی کے اندر آتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑی کرتے ہیں اور وہ بھیک مانگتے ہیں، جب شرطا دیکھتے ہیں تو وہ دم دبا کے گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ جاتے ہیں۔ صرف ہمارے ملک دیکھو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پاکستانیوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کی ویڈیوز بنا کر چلاتے ہیں، لیکن ہم نے سعودیوں کو بھی دیکھا ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی تہذیب ہے، وہ اس قسم کی برائیوں سے پاک نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر کنٹری کے اندر ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ پاکستان کی جگہ کو تو ویسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کو ایک وقت تھا جب وہاں تو پاکستان کو دہشت گردوں کی جنت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا، خیر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہمارا پاکستان جو ہے نا ایسا سپر پاور بننے جا رہا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا دیکھے گی کہ نظر ساری پاکستان کی طرف ہے۔ اچھا جیسے کہ مفتی صاحب نے بتا دیا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ یہ کوشچن ہمیں باہر سے آیا تھا کہ بھائی جو فطرانہ جو ہے ہم کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل اسلام میں ہمارے دین میں یہ ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دینا ہے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی نیڈی پرسن ہے اور آپ نے اس کو فطرانہ دینا ہے اور وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اپنے پاس سے وہ پیسے فطرانے کے نکال کر الگ کر دیجئے، اور وہ آپ کی نیت میں ہوگا کہ اور نماز کے بعد فوراً اس تک پہنچا دیجئے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ نماز سے پہلے دے دیجئے۔ اچھا اب یہ چونکہ ہماری بات بہت کلیئرلی ہم نے سب کو بتا دیا، اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ اور آج سیکنڈ یعنی کہ دوسری شب قدر بھی ہے، لیلۃ القدر، ہو سکتا ہے کہ شب جمعہ بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے اور 23 رمضان المبارک ہے، تو ہو سکتا ہے کیا پتہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو۔ تو کیا سنا رہے ہیں آپ آفاق بشیر قادری صاحب؟ اچھا اب میں ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پی ٹی وی کے اندر بھی نعت خواں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے چینلز پہ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے۔ تو کچھ آج کی رات کے حوالے سے کچھ ایسا سنا دیجیے کہ بس وہاں تک پہنچ جائے ہماری آواز۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے،
فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے اور وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے انداز ٹی وی سوچ آپ کی انداز ہمارا